नाजरीन, टॉर्च ऑफ लाइफ की जानिब से मैं हूँ परवेज पारस, आज का मेज़बान। तो आज हम आपकी मुलाकात FGA बाइबल सेमिनरी के प्रिंसिपल डॉक्टर लियाकत कैसर से कराएंगे। तो सबसे पहले ये टॉर्च ऑफ लाइफ के डायरेक्टर आर्थर रॉबर्ट की इमा पर मैं उन्हें ये बुकें पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में हमारा साथ नजम और ईजाब दे रहे हैं। तो आज मैं लियाकत कैसर साहब के प्रिंसिपल रूम में उनसे आपकी मुलाकात कराने के लिए हाजिर हूँ। तो लियाकत साहब का आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर लियाकत कैसर साहब से मेरे ताल्लुकात आधी सदी पर मुहित हैं। इतनी देर से मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन ये मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। तो खुदा की खिदमत करते हुए ये तो डिटेल से अब सही आदात के मुताबिक कुछ पूछेंगे तो वो बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब इन्हें देखा तो नौजवानी में ही खुदा की खिदमत करते थे। इनकी शख्सियत में शुरू से ही शेरियत और मूसीकियत सरायत कर चुकी थी, और इसीलिए जब ये खुदा के कलाम की खिदमत करते तो तब भी वो रूह परवर पैगामों के जरिए लोगों तक जो रंग बिखरते थे, उसके जरिए लोग भी सब सुनने वाले रंगे जाते हैं। अब भी ऐसा ही। तो मैं इनसे गुफ्तगू करने से पहले एक शेर कहूंगा कि जब भी देखा है तुझे आलम नौ देखा है, मरहला तय न हुआ तेरी शनासाई का। वाह। लियाकत साहब शेर कहते तो नहीं, लेकिन शेर की गहराई और उसकी रूह समझते हैं। मौसीकी में सुर और लय के आहंग की रूह समझते हैं। तो हम लियाकत साहब से बात करते हैं कि मैं तो चले जानता ही हूँ, लेकिन रस्मन ये पूछते हैं कि चूंकि हम आपके इलाके चामीरा के करीब काशीपुर रहते थे, तो मेरी आपकी मुलाकात पादरी स्किल्स और उसके जरिए हुई। तो आप बताएं कि आप उधर रहते हुए पढ़ाई का सिलसिला कैसे रहा और इधर खिदमत की तरफ किस तरह राग़िब हुए। पारस साहब बहुत शुक्रिया आपका। रॉबर्ट आर्थर साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने फूल पेश किए। और हाँ, आपने पूछा है चामीरा से आप तालीम का सिलसिला। तो मैं अपने तमाम नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ है, और ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे आबा अजदाद में जहाँ तक मुझे इल्म है कोई भी स्कूल नहीं गया था। तो माँ मेरी, उसके अंदर एक ख्वाब था कि मैं अपने बेटे को, मेरी बाबत कहा करती थी, बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। हालांकि वो खुद अनपढ़ थी, तो उसके जहन में ये बात थी कि तालीम के बग़ैर कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता। हालांकि कोई हमारे ख़ानदान में स्कूल ना गया था, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं अपने बेटे को स्कूल भेजूँगी।
تو یہ دراصل میری ماں کا خواب تھا کہ میں اسکول جاؤں، تو ان کی کوششوں کی وجہ سے میں نے اسکول کا دروازہ دیکھا، اور یہ اسکول تھا ڈان باسکو، ایک پرائمری اسکول بنا ہوا تھا لاہور ہی میں، تاج پورے کی سائٹ پر، اور 5ویں جماعت تک تو بچے وہاں پڑھتے تھے جو قریب قریب رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ ایمپریس روڈ پر ادھر وہ چلے جاتے تھے، اور میٹرک تک پھر وہیں پڑھائی وغیرہ کی گئی۔ تو اسکول جانے کے پیچھے تو یہ ہے۔ باقی آپ نے بات کی خدمت کی، تو یہ سارا خدا کا کام ہے، اس کے فضل کا کام ہے۔ اس نے مجھے نجات دی 1968 میں، تو اس کے بعد ایک تحریک میرے اندر پیدا ہوئی کہ مجھے خدا کی خدمت میرے کرنی چاہیے۔ نزدیک تو یہ سارا آپ کی پڑھائی ہاں یہ خدا کا نظام تھا کیسا ہو، جی بالکل ایسے ہی۔ کیونکہ سارا میرا خیال ہے کہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خدا جس کو چن لیتا ہے بے شک۔ تو وہ چنا ہی رہے، تو آپ ان میں سے ہیں، ہاں جی۔ تو وہ سارا آگے کام چلا۔ تو یہ تو خدمت میں آپ کس طرح آئے؟ خدمت میں دراصل مجھے شخصی طور پر نجات کا تجربہ مسیح خداوند نے 1968 میں بخشا کہ میں ایک میٹنگ میں تھا تاج پورہ میں، وہاں پر پادری یعقوب پال، اب وہ آسمان پر ہیں، وہ پاسبان تھے۔ وہ ہر ہفتے میں ایک دن دعائیہ میٹنگ نوجوانوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو مجھے بھی اس دعائیہ میٹنگ میں پادری صدیق صابر صاحب لے کر گئے، جو آج FGA کے چیئرمین ہیں۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو پادری شفیع مارٹن وہ میٹنگ پریزائڈ کر رہے تھے، اور نوجوان کوئی 20-25 تھے، بڑے جوش سے دعا کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں پر ایک ایسا اطمینان تھا جو میں نے دنیا میں دیکھا نہیں تھا۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جب وہ دعا کر رہے تھے تو میں بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، وہ صفیں بچھی ہوئی تھیں۔ یہ میری زندگی میں پہلی پینٹیکاسٹل دعائیہ میٹنگ تھی۔ دوسرے چرچز میں تو جہاں تک مجھے یاد ہے وہ دعائیہ میٹنگز اس طرح نہیں کرتے تھے، وہ عبادت ہی کرتے تھے۔ سنڈے سروس ہو گئی یا خاص والوں سے کوئی بات انہوں نے کرنی ہو تو وہ کر لیتے تھے۔ تو اس عبادت میں روح القدس بڑے قدرت کے ساتھ مجھ پر نازل ہوا۔ میرے اندر اپنے گناہوں کی قائلیت پیدا ہوئی، دعا کرنی مجھے آتی نہیں تھی، تو قائلیت اتنی زیادہ تھی کہ میں رونے لگا۔ یہ رونا ہی میری دعا تھی۔ خدا نے سن لی، اس نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے، میری زندگی کو اپنے خون سے دھو دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے مسیح خداوند کا ذاتی طور پر تجربہ ہوا۔ بائبل اس کو نئے سرے سے پیدا ہونا کہتی ہے، بالکل بالکل، نجات کہتی ہے، گناہوں کی معافی کہتی ہے، یا کسی طرح مختلف راست باز ٹھہرنا کہتی ہے۔ تو یہ وہ شام تھی جب مجھے نجات بھی ملی، روح القدس کا بپتسمہ بھی ہوا، غیر زبانیں میں نے بولی۔ اس وقت سے میری زندگی بدل گئی۔ تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں لوگوں کو مسیح کی بابت بتاؤں کہ وہ نجات بخشتا ہے۔ خوب ظاہر ہے، چونکہ آپ کے ذریعے ہی میں نے وہ تاج پورہ چرچ دیکھا تھا۔ پادری یعقوب پال حالانکہ میرے بہنوئی تھے، لیکن وہ ان کی مسز جو میرے ماموں کی بیٹی تھی ان سے بھی آپ نے ملایا۔ ہاں، تو آپ سے آپ کے رشتہ داروں کو ہم نے ملوایا۔ آپ بالکل وہ یہی نا، یہ تبھی میں نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ تو وہ اس کے بعد پھر سلسلہ چلا، تو آپ کو وہ چرچ کے لیے کہا گیا
کہ کچھ ہارمونیم سیکھیں یا کچھ؟ وہ میرے اندر خود ہی شوق پیدا ہوا کہ ہمیں باتیں کرواتے ہیں تو کبھی کوئی گیت گانا پڑ جاتا ہے تو مجھے تھوڑا بہت آنا چاہیے. تو وہ آپ نے طبلے کی طرف تھوڑا متوجہ ہوئے؟ وہ اس کی کہانی تھوڑی سی فرق ہے. پادری ہزکیل سروش صاحب نے مجھے آپ کا حوالہ دیا کہ اگر آپ باجا ہارمونیم سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پرویز پارس صاحب سے ملیں. تو آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ نے مجھے ٹائم دیا، میں آپ کے گھر پہنچ گیا تو آپ کے پاپا پارس صاحب، ان سے میری ملاقات ہو گئی. آپ گھر پہ نہیں تھے، آپ تھوڑا سا بعد میں آئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں پرویز کو. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ہارمونیم سیکھنا چاہتا ہوں. تو خیر کافی باتیں ان کے ساتھ ہوئی. تو انہوں نے مجھے اردو سیکھنے کی طرف لگا دیا. تو جب پھر آپ آئے اور آپ سے ہوئی ملاقات تو ہوتے ہوتے پھر وہ باجا تو چھوٹ گیا، آپ نے مجھے طبلے کی طرف لگا دیا. تو یہ اس طرح سے ہماری ملاقات ہوئی. ظاہر ہے کہ سلسلہ تھا نا خدا کی ہاں طرف سے. ہاں تو طبلہ تو ایک سمجھے نا میڈیم ہی ہاں ایسا ہی ہے. بنانا. تو وہ پھر کئی لوگ تو اس کو جاری رکھتے، جیسے ہزکیل سروش انہوں نے جاری رکھا کیونکہ وہ طرزیں بناتے تھے، گیت لکھتے تھے. ہاں جی ہاں جی. تو طبلہ نہیں بچ سکتا تھا ایز خادم اور وہ ایز ہاں نہیں، ایک ہی کام اچھی طرح ہوتا ہے ہاں. کنسنٹریشن کے ساتھ. لیکن اس طبلے کے سیکھنے کے ذریعے آپ سے ایک تعلق زیادہ ہو گیا. ہاں یہ بات ہے. آپ کے گھر میرا آنا جانا ہاں اور وہاں یہ خدا نے میسر کیا کہ بڑے بڑے گانے بجانے والے بہت ہی بڑے اختر علی خان شام 84 والے، اجاز قیصر جیسے لوگ، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فلسفہ دان، قاضی جاوید، بہت بڑے لوگ ہاں تھے، ہاں وہ آپ کے گھر آتے تھے. ہاں جی بالکل. وہ سارا مل ملا کے آپ نے، حالانکہ سارا دنیاوی کام تھا، آپ نے اسے اپنے روحانی کام کے لیے بیچ میں سے کئی چیزیں چن لی. ہاں ایسا ہی. وہ میں کئی گھنٹے آپ کے ساتھ میں نے گزارے. ہاں مجھے پتہ ہے. میں توبہ کے نزدیک نہیں تھا کبھی. رسماً ہم وہ نولکھے چرچ جایا کرتے تھے. تو پہلی بار آپ مجھے ادھر لے آئے، کنونشن تھی اس جگہ، اجاڑ رستے ہوتے. تو میں نے کہا کہاں لے آئے مجھے؟ تو وہ آپ کے ذریعے ہی میں یہ توبہ کے نزدیک، چرچ کے نزدیک، اپنے رشتہ داروں کے قریب پہنچا. پھر وہ چونکہ ہمارے گھر کے قریب تھا تاج پورہ چرچ، تو پادری یعقوب پال کے ذریعے وہ بپتسمہ انہوں نے نہر پہ لے جا کے ہمیں، دھرم پورے کی نہر دھرم تھی. پورے کے ہاں نہر جی پہ. ہاں جی. تو وہ پھر سلسلہ جاری رہا. حالانکہ پادری ہزکیل سروش پہلے میرے شاگرد تھے، وہ باقاعدہ ساری زندگی ہی سیکھتے رہے، موسیقی، شاعری، راگداری کا علم. تو آپ پھر وہ خدمت کے کام کو بڑھانے کے لیے ہاں پاکستان سے ہاں. کہاں چلے گئے؟ میں بیلجیم گیا تھا، وہاں پر کنٹیننٹل بائبل کالج ہے. یہ 1976 کی بات ہے کہ میں بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہاں اس کالج میں چلا گیا. وہ 4 سال کا پروگرام تھا اور رات دن وہاں پر سیمسٹر سسٹم تھا، پڑھنا پڑتا تھا. تو پھر میں 1980 میں یہ میرا پروگرام وہاں پر بیچلر آف تھیالوجی ختم ہو گیا. تو وہاں پر ہی مجھے بہت خوبصورت خاتون ملی، واہ. ہینی کیسر ان کا نام ہے. ان سے پھر میری شادی ہو گئی. ہم دونوں 1981 میں لاہور آ گئے. تو یہاں پر پھر میں نے، اس وقت یہ تھیولوجیکل سیمنری نہیں تھی، اس کا نام FGA بائبل اسکول ہوا کرتا تھا، اور 1 سال کا ہی پروگرام تھا اور تھوڑے سے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات 5 یا 6 اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے. وہ تو میں نے بھی دیکھا، چونکہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہاں وہ پادری ہزکیل سروش کے ذریعے میں FGA اسٹوڈیو میں کام کرتا تھا. رائٹ. تو وہ ادھر پرنسپل تھے پادری سردار.
ہاں جی سردار مسیح اب وہی کو بھی ملنا، ہاں وہ پھر میں ادھر ہی آپ کے وسیلے کی وہ اسٹوڈیو چھوڑ آپ نے مجھے استونیا کا ایڈیٹر بنا دیا، تو آپ تو کے ساتھ ایک یہاں پھر میں نے وہ پڑھانا شروع کیا۔ پادری سردار مسیح نے مجھے کہا کہ وہ پرنسپل تھے، آپ رومیو کا خط پڑھائیں پولس رسول کا، تو وہ کافی سخت خط ہے، تھیولوجیکل ہے، لیکن جس کو وہ سمجھ آ جاتی ہے وہ بائبل مقدس کے پورے پیغام کی انسائٹ اس کو مل جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے لگایا کہ آپ، ہم سیمینارز کیا کرتے تھے پاکستان بھر میں کلیسیاؤں میں، 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے، ہم تقریباً 4 ٹیچرز تھے، ان میں نام ہیں پادری اقبال مسیح تھے جو آج کل اسکاٹ لینڈ میں جا چکے، راول پنڈی میں رہائش تھی ان کی، پادری غلام مسیح، یوسف غلام مسیح تھے، آسمان پر چلے گئے، پادری سردار مسیح تھے، میں تھا، تو ہم 4 ٹیچرز ہوا کرتے تھے اور جا کر کلیسیاؤں میں سیمینارز کیا کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مسیحی خاندانی زندگی پر پڑھائیں، تو اس طرح بزرگ تھے، ان سے تحریک ملتی، جوش ملتا، حوصلہ ملتا، تو ایک طرح سے میں جو پرانی پشت تھی پائنیئرز کی پینٹیکاسٹل کاموں میں، ان کے ساتھ بھی میرا لنک تھا، اور آنے والے جو نوجوان تھے ان کے ساتھ بھی میرا لنک رہتا تھا۔ واہ، تو یہ تو آگے پھر سلسلہ چلا، پھر آپ کب ہاں، پرنسپل کب بن گئے؟ میں پہلے پرنسپل نہیں بنا تھا، انہوں نے مجھے وائس پرنسپل، بورڈ نے، ایف جی اے کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ یہ نوجوان ہے، اچھی طرح کام کرتا ہے، تو انہوں نے مجھے وائس پرنسپل بنا دیا۔ پھر میں پادری سردار مسیح کی قیادت میں کام کرتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، مجھے خوشی ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد ان کی صحت جو ہے وہ کمزور ہو گئی، بیمار ہو گئے، ہاں وہ تو میں نے بھی دیکھا۔ ہاں، تو پھر بورڈ نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ ہم بھائی لیاقت کو پرنسپل کی خدمت دیتے ہیں، تو اس طرح یہ ہوا، وہ ادھر لکھا بھی ہوا ہے 1987 میں، اور یہ جو ناموں کا جو بورڈ ہے یہ رابرٹ آرتھر صاحب نے ہی بنوایا ہوا ہے، واہ واہ واہ، چلے، تو ابھی تک وہی ہے، وہ بائبل سکول ہی لکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو چینج نہیں کیا۔ تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ خدمت میں ترقی ہوتی گئی، رابطے بڑھتے گئے، مختلف جگہوں پر کلیسیاؤں میں، مشنوں میں خدمت کرنے کا موقع ملتا، کنونشنز میں، سیمینارز میں، پھر میں نے لکھنے کی طرف تھوڑا بہت۔ وہ آپ کا یہ نہیں کہ آپ کی تعریف، وہ تو آپ بتائیں گے کتنی کتابیں لکھی، کون کون سی، لیکن میرے نزدیک چونکہ میں شاعر ہوں، شعر کہنا کام نثر میرا شعبہ نہیں، ہاں، مجبوراً کچھ لکھ لیا، موسیقی کی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے سامنے تعریف ہے۔ جو خدا نے آپ کی نثر میں اس میں شعریت رکھی ہے، وہ شاعری سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ نثر میں جاذبیت پیدا کرنا۔ بس یہ میرا خیال ہے پارس صاحب، آپ نے بات بڑی باریک کی ہے، یہ شعریت یا موسیقیت تحریروں میں یہ وہاں ہی آتی ہے، پہلا تو خداوند کا فضل ہے، وہ برکت دے، تحریک دے، ظاہر اس میں سے ہی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ جب آپ نے، مجھے یاد ہے، باقی کتابیں آپ بتا دیں گے، ازدواج کا سفر، ہاں، وہ چونکہ میں بھی ساتھ ہی تھا، میں تو چھپتے دیکھی، تو جتنے آپ نے لوگوں اس پر کامنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ تو چلے، ہاں، اب مجھے زیادہ ڈیٹے نہیں یاد رہتے، مجھے اپنے جو پاس کیے یا ایوارڈ ملے وہ کئی بار بھول جاتا ہوں، آپ کو زیادہ یاد رہتی، تو وہ اس میں ازدواج کے سفر کی نظر پہ غیر مسیحی ہمارے دوستوں نے بڑی تعریف کی۔ ہاں جی، انہوں نے کامنٹس بھی لکھے، ایک وہ ہمارے بہت بڑے شاعر تھے، کیا نام تھا، شہزاد احمد، شہزاد احمد صاحب،
وہ جب ہم وہ مشاعرہ کرواتے ہیں ہر سال، وہ ایک آیا دو کرتے دفعہ تھے۔ آئے بھی تھے، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے بھی بڑے- کامنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ بڑے مخلص اور ہاں بڑے جی، ہاں جی، ہاں جی۔ خوب شخص تھے۔ ان کا تعلق تو پھر دوستی میں بھی بدل گیا، انہوں نے وہی نا، مجھے فون کرنا، وہ یار آپ کی فلاں نسل صاحب۔ میں خدا نے ایک جو چیز رکھی ہے، مطلب آپ نے کتابیں جتنی بھی لکھی ہیں، تبھی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اور لوگوں کے لیے لکھیں، مطلب مسیحی چھوڑ دوسرے لوگوں میں بھی جاذب نظم لکھنے والے، اب وہ خدا کی طرف سے بڑا قحط ہے۔ ویسے تو ہماری موسیقی میں بڑا قحط ہے، یہ نہیں کہ مسیحی لوگوں میں، کیونکہ میرا شعبہ سکھانے سے 50 سال سے میں پرفارمر نہیں ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی۔ طبلہ ایک مدت بجایا، اب بڑی دیر سے میں زیادہ تر گانا سکھاتا ہوں، سکھاتے ہیں، اب مجھے علم ہے۔ تو وہ آپ نے بھی دیکھا، ہاں، تو وہ اس میں ساتھ ساتھ رہ کے میری خواہش ہے کہ پرستش خدا کی طرف سے بہتر سے بہتر ہو جائے، اس کے ذریعے ہم نوجوانوں کو جیت سکتے ہیں۔ آپ نے بھی بڑا ساتھ دیا ہے، تب وہ اپنی کتابوں کی تعداد بھی بتا دیں۔ اگر مجھے یاد آ گئی، تھوڑا ایک بہت تو چلے۔ ازدواج کا سفر ہے، وہ کرسچن فیملی لائف پر ہے، اس کی بنیاد بائبل مقدس ہے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ان ٹاپکس پر کافی چیپٹرز میرے لکھے۔ خیال ہے کہ اس موضوع پہ اس سے پہلے کمی کوئی کتاب تھی، ایک دو تھیں، لیکن وہ اتنی ڈیٹیلڈ نہیں وہی تھیں، نا، یہ تبھی میں نے کہا اس طرح یہ اور بنیاد بائبل نہ تھی، بلکہ لیکن اچھی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ کتاب تھی، ایک مسیحی خادم کی رویا، وہ بھی مجھے وہ بھی میرا خیال ہے وہ پہلی کتاب تھی۔ ازدواج کا سفر اس کے بعد آئی۔ اس کے بعد اور بھی کئی کتابیں تھیں، اس میں ایک مجھے یاد آ کلیسیا رہی، کے بارے، جی کلیسیا کے بارے، ہاں، کلیسیا پر بھی تھی، اور شفا کا سفر ایک ترجمہ تھا، بہت سے تراجم بھی میں نے کیے، اور ایسٹر کے پیغامات، کرسمس کے پیغامات، وہ تو ظاہر ہے آپ نے وہ وہ جو کتابیں۔ دنیا میں جو آپ پیغام اپنے وہ شائع کرتے ہیں، لوگ ان کو اس سے پڑھ کر ہاں، تو وہ دیگر اس کو خادم پھر ہم اپنے نے پیغام بناتے ہیں۔ کتابی شکلیں دے رہے ہیں، 2 کتابیں اور بھی آ رہی ہیں، وہ رول قدس کے بارے میں ہیں، عید تو یہ پینتیکوست کے بارے ہیں۔ خدا کی طرف سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ نے جو بیلجیم ڈگری کی، اس کے علاوہ بھی کچھ ڈگری آپ نے؟ ہاں جی، پھر میں نے امریکہ میں بھی پڑھا، 2 ماسٹرز وہاں پر کیے، ایک ریجنٹ یونیورسٹی ہے ورجینیا میں، وہاں میں پڑھتا رہا ہوں۔ پھر اسپرنگ فیلڈ مزوری اسٹیٹ ہے، اسپرنگ فیلڈ شہر کا نام ہے، وہاں پر اسمبلیز آف گاڈ تھیولوجیکل سیمنری ہے، پھر میں وہاں بھی پڑھتا رہا۔ تو اس طرح جو خداوند نے مجھے موقع دیا، اب بھی دل کرتا ہے، لیکن اب میں اس عمر میں نہیں ہوں کہ جاؤں اور نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر میں کلاسز چلے خدا آپ کو ہمت دے۔ تو ڈاکٹریٹ کہاں سے کی آپ نے؟ یہ بھی امریکہ سے ہی، اچھا وہ ہے ٹرائیون ببلیکل سیمنری، اچھا۔ وہاں سے ڈاکٹر آف ڈوینٹی کی ڈگری میں نے کی۔ خدمت کرنے والے اور کام کرنے والے لوگوں کی چونکہ کمی بہت ہے، تو آپ کو کئی تنظیموں نے بھی قابو کر رکھا ہے۔ پھر یہ تو ہے، کہ بائبل سوسائٹی ہے، آپ بائبل سوسائٹی میں جو ہمارا جنرل کمیٹی ہم اس کو کہتے ہیں، یہ ایگزیکٹو بورڈ ہے، اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں تقریباً 10 سال سے، تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ؟ ہاں جی، اب میں چھوڑتا جا رہا ہوں آہستہ آہستہ، کئیوں کہ وہ ٹنیور پورا ہو جاتا ہے، پھر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، جس میں او ٹی ایس کا میں ابھی بھی چیئرمین ہوں بورڈ کا، پھر او ایم میں کام کرتا رہا، اور کئی ادارے ہیں ان میں تھوڑا بہت کام کرنے کا موقع بڑی ملتا رہا۔ خدا نے ہمت دی، آپ چلے ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی شہر۔ ہاں ایف جی اے چرچ کا بھی دھیان رکھتے ہیں، وہ اس کے آپ؟ ہاں جی، اس کا میں چیف ایڈوائزر ہوں، ہے۔ اسپوکس مین ہوں، وہی نا۔ اور میری پہلی خدمت، میری پرائورٹی ایف جی اے ہے۔ اس کے سینکڑوں چرچز ہیں، ادارے ہیں، ہاسٹلز ہیں، سکولز ہیں، رسالہ ستون حق نکلتا ہے، جس میں آپ بھی کئی سال ایڈیٹر کے طور پر آپ تقریباً 22 سال کے قریب کی کام آپ کرتے رہے۔ اور میں پھر مکمل
मुकम्मल तौर पे हाँ, موسیقی کے شعبے موسیقی میں کی چلا طرف گیا، آپ چلے گئے. لیکن پھر بھی آپ کے ذریعے FGA چرچ کا ممبر ہے ہاں. اتنی دیر سے ہی، تو سارا سلسلہ چل ہی رہا ہے. تو ایک بات بھول گیا کہ آپ کے بچے آپ بتا دیں کہ کتنے ہیں، کہاں ہیں. ہاں، ہینی کیسر کا تو میں نے بتا دیا، ہاں ظاہر ہے. میری اہلیہ ہیں، اور خدا نے ان کو خاص ایک خواب دے کر 2 دفعہ بلایا. خواب یہ تھا، وہ اس وقت ان کی عمر تھی کوئی 4 سال، سوئی ہوئی تھی کہ میں دور دراز کسی ملک میں ہوں جہاں پر براؤن رنگ کے لوگ ہیں، اور میں ان کے درمیان ہوں اور میں ان کی خدمت کر رہی ہوں. تو انہوں نے صبح اٹھ کر اپنے ڈیڈی کو بتا دیا، جو کہ اسمبلیز آف گاڈ کے پاسٹر تھے اس وقت، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو کہ انہوں نے زیادہ اس پر وہ غور نہ کیا، لیکن چند دنوں کے بعد وہی خواب دوبارہ آ گیا، انہوں نے پھر بتا دیا. تو اس طرح وہ خدا کی طرف سے ہی تھا سارا کچھ. جب شادی ہو گئی 1981 میں، ہم پاکستان میں آ گئے. 3 بچے خدا نے ہمیں دیے. ایک بیٹا ہے رچرڈ، اس کا نام ہے. 2 بیٹیاں ہیں، تینوں ہی شادی شدہ ہیں، ان کے اپنے آپ بچے ہیں اور اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں. تو آپ کے بہن بھائی؟ بہن بھائی ایک بہن کی تو ڈیتھ مہینے سے زیادہ ہو گیا، ہاں جی، ہاں جی. فرزانہ. ہاں جی. وہ ملتان میں پادری منور گل کی اہلیہ تھیں، ان کی 4 بیٹیاں ہیں. تو اب ہم 3 بہن بھائی ہیں. 2 بھائی ہیں، ایوب کیسر، میں اور ایک بہن ہے. تو ایک بہن کی ابھی ڈیتھ ہوئی. 2 بھائی اور ایک بہن کی تو ڈیتھ میری پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی، اور بھائیوں کی اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، دونوں کی ڈیتھ ہوئی. تو اب ہم 3 بہن بھائی. تو بڑی بات ہے کہ آپ کن کن چیزوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ بائبل بس خداوند کا شکر، اس کا فضل، ساری عزت، سارا جلال اس کے نام کو ملتا رہے. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اور لکھتے رہیں. پیغام تو آپ سناتے ہی ہیں، اتنا مؤثر اور جامع پیغام. اور لوگوں کے لیے جس طرح کے لوگ ہیں جو میں نے دیکھا، ان کے ساتھ وہ آپ اتر آتے ہیں. شکر ہے خداوند کا. کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، جیسے کہ ایک گانے والا، وہ جیسے لوگ ہوں اگر ویسا گائے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ گانے والے کے لیے ہمارے ماحول میں یہ کہتے ہیں کہ کسی کو سن کے ہے کہ اس نے کیا دیا. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح پیغام میں تو ڈائریکٹ آپ وہ نے اس وقت ریڈیو پر بڑا میسج ہوا کرتا تھا، آج بھی لوگ ریڈیو سنتے ہیں. بالکل. تو ایک خادم تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جب ایک پریچر ہے تو اس کو آڈینس کے لیول پر اتر کر کلام سنانا چاہیے. انہوں نے مثال دے دی ایک پاسٹر صاحب کی کہ وہ سائیکالوجی کے بڑے حوالے دے رہے تھے. تو جماعت میں ایک بزرگ خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ بعد میں کہنے لگی پادری صاحب کو کہ جس نے آج کلام سنایا ہے اس کو ایک سائیکل کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو لے دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. تو بعض اوقات پاسٹر صاحبان مطالعہ کر کے بڑے تھیولوجیکل ورڈز لے آتے ہیں. ان کو تو اپریشیٹ میں کرتا ہوں کہ چلو انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سننے والوں کو ان کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن میں بار بار تو میں آپ کے شعبے کی، اپنے شعبے کی بات کروں گا، چونکہ بائبل میں پڑھتا ضرور ہوں. میں تھوڑی سی آپ کی چونکہ تعلق کی وجہ سے تھوڑی سمجھ بھی آنے لگی ہے. یہ ایک بات ہے، دیکھیں کہ غالب شاعر تھا، وہ شعر بار بار پڑھنے سے پتہ نہیں کیا کچھ نئے پرت کھلتے. تو خدا کا کلام تو وہی آئے تھے، ان میں سے کیا کیا روشنی اور کیا کیا باتیں نکلتی ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ نے کئی چیزوں کی تفاسیر پڑھی ہیں، اور ان کو آپ جس طرح آگے رنگ دیتے ہیں نا، وہ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ اس میں ایک رنگ بن جائے. بات وہی ہوتی ہے. بس اس میں پریچ کرنے والے پر خداوند کی برکت، اس کا فضل، اس کے تجربات، اس کے انٹرسٹ،
وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا، اس نے کیا پڑھا، وہ یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ وہ دیکھیں نا کہ سیف ہاں انداز بیان رنگ بدل دیتا، ہاں ورنہ دنیا پہ کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح مطلب اور خادموں کو بھی، چونکہ آپ خادم بنا رہے ہیں اس لیے آپ کو کہیں گے، تو وہ ان کو چاہیے کہ پیغام سناتے ہوئے موقع محل دیکھنا کہ میموریل سروس پہ کیا کرنا ہے، ہاں یہ شادی ضروری پہ ہے، ضروری ہے یہ بات۔ کہ وہ، لیکن آپ وہ دیکھ لیتے، میں نے جب بھی دیکھا اس ماحول کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو آپ نے سمجھانا۔ تو یہ آپ کہ بائبل سیمنری میں آج کل کتنے کو اسٹوڈنٹ ہیں؟ آج کل 136 فل ٹائم سٹوڈنٹس ہیں اور 3 کلاسز ہیں ہماری، لیکن آج کل ہم تھوڑی سی تبدیلی کر رہے ہیں، اس کو سمیسٹر سسٹم کر رہے ہیں۔ اچھا 120 گھنٹے ہوں گے فزیکلی، کہ تمام سٹوڈنٹس جب وہ مکمل کریں گے تو ان کو بیچلر آف تھیالوجی کی ڈگری ملا کرے گی، اور پھر ہم لوگوں کے بار بار کہنے کی وجہ سے، اور ضرورت بھی ہے، اور ہم نے محسوس بھی کیا کہ خداوند ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تو ہم ستمبر سے اسی سال شام کی کلاسز بھی شروع کر رہے ہیں۔ واہ بہت اچھا۔ تو ایم ڈی بھی ساتھ کریں گے؟ ابھی نہیں، اچھا تھوڑا سا اور ہم مضبوط ہو جائیں، اچھا استحکام آ جائے، اس کے بعد ممکن ہے ہم اس کو بھی شروع کریں۔ چلے یہ تو چونکہ ہو ہی سکتا ہے، ہاں چونکہ آپ کے پاس کافی بہتر پڑھانے آپ والے، پڑھانے والوں کی بھی ٹیم ہمارے پاس بہت اچھی آ گئی ہے، اچھا ہے، اور وہ سارے ہی جوان ہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہاں تو آپ نے، آپ کی قیادت میں وہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں، شکر ہے خداوند کا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ اردو کا ٹیچر بھی اچھے ہیں۔ ہاں وہ یونس عامر میرے خیال سے یہ مسیحی لوگوں میں اتنے مخلص اور اتنے اس میں جنون رکھنے والے میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں میرا شعبہ شاعری تو میں نے کی، لیکن مکمل طور پہ میں اردو میں نہیں ہوں۔ نہیں، آپ کا سبجیکٹ موسیقی ہے۔ اب موسیقی، چونکہ یہ سچ بتانا چاہیے، مطلب چونکہ اردو اگر ہو تو ہر وقت لغات دیکھنے، اردو کی تاریخ، پھر وہ اسی ماحول میں رہتا ہے۔ ہر شخص کو شاعر ہے وہ دن رات شاعر ہو۔ جی بالکل۔ تو میں کتابیں لکھنے میں میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، جاگ کے تیار ہو کے صبح، آج کل اسکول سے چھٹیاں ہیں تو شام تک گھر بیٹھے میں فارغ ہی نہیں ہوتا۔ وہ موسیقی کی ریسرچ اسی طرح آپ بھی کرتے ہیں، جب بھی آپ کے پاس گئے آپ کوئی نہ کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سب لوگوں کی اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ، پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ استاد ہیں، جو نوجوان خادم ہیں وہ آپ کے پاس آئیں جو کہ ٹرین بھی ہو چکے، تاکہ آپ سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں، آپ کی جو ریسرچ ہے بائبل کے، خدا کے کلام کی، اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ جو بانٹنا چاہتے ہیں، حالانکہ آج کہنا نہیں چاہیے نوجوان اس طرح سیکھ نہیں رہے۔ بس ایک ایج اور اس کا ماحول ایسا ہے جو اس طرح کے وہ کام کر نہیں پا رہے، لیکن کئی ہیں بھی نوجوان بڑا مطالعہ کرتے ہیں، خواہش ہے، لیکن ان کو صحبت نہیں ملتی، کچھ ایسے بھی ہیں، لیکن خداوند کا کام ہے، اس نے جاری ہی رہنا ہے۔ تو چلے ایک مشورہ ہے، چونکہ پرستش کا آپ کو بھی شوق ہے، سمجھتے بھی ہیں، بائبل سیمنری میں جہاں اردو کے ٹیچر ہیں، پرستش کے لیے بھی جو وہ اس کا وہ حصہ جو جس کا تعلق ہم نے بڑے سالوں سے ایک استاد رکھے ہوئے تھے جو راج گڑھ چرچ سے آیا کرتے تھے، ماسٹر فیروز صاحب، آج کل وہ آسمان پر ہیں۔ وہ شام کو یہاں باقاعدہ آتے تھے، اور وہ سٹوڈنٹس جن کو شوق تھا ان کو وہ سکھایا بھی کرتے تھے، پھر آپ بھی سکھاتے رہے۔ وہ سلسلہ میں چاہتا ہوں کہ جاری رہے۔ ہاں پھر ہم سوچ رہے ہیں ضرور، اور چرچوں میں بھی ہاں وہ کام بڑھ سکے، کیونکہ پیغام سے پہلے پرستش
अगर अच्छी हो तो उससे एक माहौल बन जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक महवियत जो है हाँ। वो ज़रूरी है कि लोग मह हों, तो आप उस पर काम भी कर रहे हैं। तो पैगाम जो है मेरे ख्याल है कि खादिमों को पैगाम भी ज़रूरी है, इसको दोहराया जाए कि लोग जब आए तो वो शुरू से आखिर तक मह होकर बैठे। हाँ। तो लियाकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि आप कोई नौजवानों को पैगाम देना चाहें तो फिर हम इसको वाइंड अप करें। पारस भाई, शुक्रिया तो आपका। आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, आप आए हैं मेरे पास। प्रोग्राम में कुछ बातें पर्सनल भी थी, कोई खिदमत के बारे में थी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रॉबर्ट आर्थर साहब का शुक्रिया, जिन्होंने वहाँ अमेरिका बैठकर ये सारा प्रोग्राम हमारे लिए कराया। और जो नौजवान खादिम हैं मसीह खुदावंद के, मैं एक तो उनका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि खुदावंद की खिदमत हालात कैसे भी हो जाएं वो करते रहिए, क्योंकि रोमियो 8 बाब उसकी 28 आयत कहती है, हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो खुदावंद तख्त नशीन है, वो जानता है कि आप क्या खिदमत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस का मुताला कीजिए, हालात का मुकाबला कीजिए। खुदावंद एक दिन ज़रूर हमारे मुल्क में बेदारी भी भेजेगा, कलीसियाओं को मजबूत भी करेगा, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी है। तो खुदावंद आपके साथ हो और आपको इस्तेमाल करें। आमीन।